समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया पर्सनैलिटी हैं और इनका ताल्लुक चूँकि शोबा इब्लागियात से है, फिल्म मेकिंग से है और बॉलीवुड में अपना एक अलग मकाम रखती हैं। क्योंकि मैं तो मानती ही नहीं, अगर वो कह रही है निकाह हुआ है, अगर वो कह रही है तो ये तो फिर तब भी निकाह हुआ ही नहीं, क्योंकि वली अल अमर तो था नहीं। चलो बाप तुम्हारा मौजूद है, वो नहीं था। कॉल में कभी ये गमलों को सजदा करती है और कभी ये कहती है कि भाई अभी बारिश होगी और अभी मैं चाहूँगी तो बारिश हो जाएगी। और मतलब ज़ईफ़ुल एतिक़ाद, यज़ीदुल फ़िक्र, नाक़िसुल अक़्ल। अच्छा समीरा जी, मुझे ये बतलाइए कि आपकी या आपके मैनेजर की जानिब से हानिया खान को एक कॉल की गई जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आपका मेज़बान अहमद नसीर प्रोग्राम बज़्म हयात लेकर आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर से हाजिर है। हानिया खान जो कि ख़ुद को जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी ज़ाहिर कर रही है और वो मुसलसल हर चौक चौराहे पर जाकर ख़ुद को यही ज़ाहिर करती है कि मैं आमिर लियाकत हुसैन साहब की तीसरी बीवी हूँ। हर टैक्सी वाले को रोक कर, हर दरवाज़ा खटखटाकर, हर चौक में जाकर, गलियों में ख़ुद को बिछाकर, सड़कों पर कहकहे लगाकर यही ज़िद पर अड़ चुकी है कि मैं जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी हूँ। हम अपने मुल्क पाकिस्तान में किस जानिब भटक रहे हैं? हम अपने ही लोगों को बदनाम करने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, तमाम लोग इस वक्त हकीकत से आशना हैं, मगर मैं आज आप लोगों के बीच में ज़्यादा हायल न रहूँगा, चूँकि आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में, ना सिर्फ सऊदीया में, बल्कि दुनिया भर में वो सहाफ़त में अपना एक अलग मकाम रखती हैं। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, शोबा इब्लागियात हो, वुमेन एक्टिविस्ट हों, सोशल एक्टिविस्ट हों, फिल्म मेकिंग प्रोडक्शन हो, कातिबा हों, कॉलमनिस्ट हों, एक्टिविस्ट हों, अलगर्ज़ ज़िंदगी के हर शोबे में उन्होंने अपना एक अलग मकाम पैदा किया। उन्होंने मेहनत करके अपना एक नाम बनाया, अपने नाम से अपना एक मकाम बनाया, अपने मकाम से अपनी एक पहचान बनाई और अपनी पहचान से आज वो दुनिया भर में समीरा अजीज़ के नाम से जानी जाती हैं। जी नाज़रीन मोहतरम, आज बज़्म हयात प्रोग्राम में हमारे साथ जो इज़्ज़त माब शख्सियत मौजूद होंगी वो समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया पर्सनैलिटी हैं और इनका ताल्लुक चूँकि शोबा इब्लागियात से है, फिल्म मेकिंग से है और बॉलीवुड में अपना एक अलग मकाम रखती हैं, अपना एक बड़ा नाम रखती हैं। चूँकि मैं जितने भी अल्फाज इनके लिए कहूँ वो इंतहाई कम हैं और इंतहाई आमियाना हैं। जो इज़्ज़तदार ख़वातीन हैं उनके लिए ये एक रोल मॉडल हैं और इनका मैं इंतहाई सिपासगुज़ार हूँ इस कदर अफजाई का कि इन्होंने आज हमारे प्रोग्राम में हमको वक्त दिया और इस हसास मौजू पर इन्होंने ज़ाहिर है अपनी एक तहकीक की और तहकीक के मुताबिक ये इस मौजू पर रोशनी डालेंगी। तो हमारे साथ मौजूद है इज़्ज़त माब समीरा अजीज़ साहिबा। इनकी जानिब बढ़ता हूँ, मगर बताता चलूँ कि ये समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की चेयरपर्सन हैं और इसके साथ साथ ये सऊदी अरेबिया के शहर जद्दा में रज़ाए इलाही और खुशनुदी मुस्तफ़ा के लिए ये हर उस खातून की आवाज़ बन रही हैं जो कि बेकस, मुफलिस, नादार और इस वक्त मदद की तलबगार है। तो हमारे साथ मौजूद हैं समीरा अजीज़ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगी। अच्छा समीरा साहिबा, हमको ये बतलाइए कि पाकिस्तान में एक औरत हानिया खान के नाम से उमड़ आई है जो कि ख़ुद को जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, जो कि मीडिया की एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, उनके लिए मेरे पास बिल्कुल अल्फाज नहीं। ये उन पर इल्ज़ामात धर रही है। ज़ाहिर है आपके साथ इसका या इसके साथ आपका कुछ ना कुछ राबिता ज़रूर रहा है, चूँकि आपने इसकी हर हवाले से कोई ना कोई कभी ना कभी मदद करना ज़रूर चाहिए, चूँकि मैं आपको जानता हूँ कि आप औरतों के हकूक़ के लिए किस तरह आवाज़ बुलंद करती हैं, चूँकि आप वुमेन एक्टिविस्ट भी हैं। अच्छा समीरा जी, आप मुझको ये बताइए, आप एक बेटी हैं, आप एक बहन हैं, आप एक माँ हैं, मगर सबसे कबल आप एक औरत भी हैं। तो आप मुझको ये बताइए कि क्या एक औरत को ये ज़ेब देता है कि भाई वो अपनी इज़्ज़त और वक़ार को मलहूज़े खातिर न रखते हुए
किसी मर्द की इज्जत को यूं सड़कों पर उछालती फिरे, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। प्रोग्राम बज़्म हयात अहमद नसीर के साथ। इस प्रोग्राम के ज़रिए मुझे आपसे जो रूबरू होने का मौका मिल रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ अहमद नसीर साहब की। जी बिलाशुबा एक महज़्ज़ब और सुलझी हुई औरत किसी भी माशरे की तरक्की के लिए एक अहम किरदार अदा कर सकती है, और इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी औरत की तालीम और तरबियत पूरी जनरेशन की, पूरी नस्लों की तालीम होती है। औरत को बहादुर ज़रूर होना चाहिए मगर बदतमीज़ी की हद तक बेबाक नहीं होना चाहिए, और इसी वजह से बचपन ही से जहाँ लड़कों की तालीम और तरबियत पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, उससे भी ज़्यादा लड़कियों की, बच्चियों की तालीम और तरबियत की जो निगरानी करना वो बहुत ज़रूरी है, ताकि ये आगे जाके मुल्क और कौम की अच्छी बेटियां साबित हों। अच्छा समीरा जी, मुझे ये बताइए कि आपकी या आपके मैनेजर की जानिब से हानिया खान को एक कॉल की गई जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, इस हवाले से क्या कहेंगे कि जिसमें उसको गालिबन आपकी जानिब से एक फिल्म की पेशकश की जा रही है, यानी एक फिल्म की ऑफर की जा रही है, और जिसमें वो खूब मीठी छुरी बनकर आपसे गुफ्तो शनीद कर रही है, इस हवाले से आप हमें क्या कहेंगी? चूँकि वो कॉल सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, चूँकि सहाफ़त में आप एक नाम रखती हैं, एक मकाम रखती हैं, और वैसे भी सऊदी सहाफ़त जो है वो बहुत मुख्तलिफ है पाकिस्तान की सहाफ़त से, चूँकि यहाँ तो हर बंदा ज़ाहिर है गले में एक पट्टा डाले फिर रहा है, जिसको सहाफ़त का कुछ भी नहीं मालूम, वो भी ख़ुद को सहाफ़ी कह रहा है। यानी जो शहरों में सहाफ़ी घूमते फिरते नज़र आते हैं हमको, और ख़ुद को ये ज़ाहिर करते हैं, जो हर बंदे को ब्लैकमेल करते हैं कि भाई मैं भी सहाफ़ी हूँ। बहरहाल इस बहस में हम नहीं पढ़ते, ज़ाहिर है आप तो एक सहाफ़त में बड़ा नाम रखते हैं। सहाफ़त अब ज़ाहिर है कि पढ़े लिखे लोगों का काम है, उन लोगों का काम नहीं है जो लोगो उठाए फिर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि बतौर खातून सहाफ़ी, एक्टिविस्ट और एक गाजी की बेटी होने के नाते, चूँकि 1965 की जंग में आपके वालिद गिरामी, आपके वालिद मोहतरम गाजी करार पाए, तो आप एक गाजी की बेटी होने के नाते इस पूरे मामले को किस नज़र से देखती हैं? अच्छा सबसे पहले तो ये कि वो जो कॉल मैनेजर के साथ लीक की है, उसको लीक नहीं कहेंगे, क्योंकि लीक तो वो चीज़ें होती हैं जब किसी को कोई बुराई या किसी का कोई करप्शन वगैरह लीक होता है, उसको लीक कहते हैं। तो ये जो लोग हैं जिनको शायद जर्नलिज्म का या चीज़ों का इतना पता नहीं है, वो उसको लीक कहेंगे। लीक इज़ अ नेगेटिव वर्ड। आप उसको उस कॉल में क्या सुन रहे हैं? आप उस कॉल में ये सुन रहे हैं कि मैं उसमें हानिया खान की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं उसमें ये कोशिश कर रही हूँ कि इसको सही से काम समझाऊँ, काम सिखाऊँ, और वो जो कॉल है जो इंटरनेट पे वायरल हुई है, वो अदील सूरी के नाम से वायरल हुई है। अदील सूरी तो एक्सप्रेस टीवी के हैं, वो मोहम्मद नदीम नाम के एक बंदे हैं जो मेरे मैनेजर नहीं हैं, वो मेरे वेंडर हैं, क्योंकि मेरी इवेंट कंपनी भी है, मेरी 7 कंपनियां हैं और मैं एक इवेंट कंपनी भी है। तो जब इवेंट्स होते हैं तो वो सेलिब्रिटी मैनेजर है मोहम्मद नदीम, जो सेलिब्रिटीज़ को मैनेज करते हैं। तो जब हमें कोई सेलिब्रिटी चाहिए होता है किसी इवेंट के लिए या किसी फ़िल्म के लिए, कास्टिंग के लिए कोई चाहिए होता है, तो हम लोग उनसे रब्ता करते हैं। तो मैंने इसी तरह के जो वेंडर्स हैं, बहुत सारे वेंडर्स से बात की थी कि आप हानिया को मैनेज करें, उसको काम दिलाएं, क्योंकि हर कोई उसका नाम सुन के भाग रहा था और उसका मजाक उड़ा रहा था, और मैं उसकी मदद करना चाहती थी। तो मैंने इनको बड़ी मुश्किल से राज़ी किया था, मोहम्मद नदीम साहब को, कि आप इसको मैनेज कर लें, और कहने कि इसको बहुत गुरूम की ज़रूरत है और इसको काम सही से आता नहीं है और बदतमीज़ भी है। और मैंने उसको कहा हम इसको ग्रूम करेंगे, हम इसको सिखाएंगे, मैं इसको खुद ट्रेनिंग दिलवाऊंगी, ग्रूमिंग कोर्सेज़ होते हैं, सीख जाएगी। तो फिर मैंने उसको, हानिया को ये समझाया था कि देखो तुम डायरेक्टली बात ही नहीं करो किसी से, क्योंकि एक तो तुम्हें बात करनी आती नहीं, बेवकूफ़ लगती है जब वो बात करती है, जाहिल भी लगती है। इस तरह की लड़कियों को ये लोग बहुत ईजी और सॉफ्ट टारगेट होती हैं, तो लोग जो हैं इनसे गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। तो बेटर ये कि तुमने तो डील ही नहीं करना है,
डायरेक्टली, तुम्हारा मैनेजर डील करेगा, वो तुम्हें इज्जत से सेट पे तुम अपने डायलॉग याद करके जाओगी, वर्कशॉप करके इज्जत से तुम्हें काम दिलाएगा, तुम्हारी पेमेंट को मुमकिन बनाएगा, क्योंकि इसमें उसका भी फ़ायदा है, क्योंकि उसकी भी साथ में परसेंटेज होगी. तो दिस इज़ अ बिज़नेस और ये एक प्रॉपर काम है. जब तुम लोग डायरेक्टली इन टच होती हो ना, वहाँ पर गलती और बदतमीज़ी होती है, और जबकि तुम्हें तमीज़ नहीं है. मैंने खुद देखा, मुझे उसके शवाहिद मिले, मुझे बड़ा अफसोस हुआ. मैंने उसको माँ की तरह तमीज़ और तहज़ीब सिखाई थी कि आदमियों से कैसे डील करना है. घुसी जा रही आदमियों में, मतलब हर एक को दोस्त तुम करके ओवर फ्रेंडली होना, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती. हमारी अभी इंडस्ट्री है, हम लोग बड़े तमीज़ से काम करते हैं, ये फ़नून लतीफ़ा है, इट इज़ एन आर्ट. आप जो ना ओवर फ्रेंडली होगी ना, ये बदतमीज़ी होती है. इवन हॉलीवुड की हीरोइंस, और मैंने इंडस्ट्रीज़ देखी हैं, कोई भी ऐसी हरकतें नहीं करता है. मैं बॉलीवुड में द फर्स्ट सऊदी फिल्म मेकर इन बॉलीवुड, वहाँ पर मैंने बड़ी बातें सुनी थी, लेकिन मुझे ना मे भी मेरे सामने ऐसा किया नहीं जाता हो, क्योंकि ज़ाहिर है मैं सऊदी मीडिया की हूँ. लोग ज़रा मतलब रहते हैं कि लोग ज़रा मतलब मोहतात भी रहते हैं. मैं ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन कम अज़ कम उनको मैंने नहीं देखा कहीं भी कि कोई इस तरह की बदतमीज़ी वगैरह मुझे नज़र आई हो. मैंने तो ढूंढती रह जाती थी कि कोई तो मतलब मुझे नज़र आए जिस तरह के मैंने सुना है. और इस तरह तो बात ये होती है कि आप जैसे खुद होते हो ना, तो वैसे ही आपको हालात होते हैं. आप अपनी तरफ से मुहज़्ज़िब रहो, आपको मुहज़्ज़िब तरीके से काम मिलेगा. तो वो जो कॉल लीक हुई थी, उस कॉल में आप देखें कि मैं उसकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ. वो जो मैनेजर हैं वो उसको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं. तो सब नहीं, सब में अक्ल होती, कुछ लोग, तो उन लोगों को थोड़ा कॉमन सेंस इंसान में होना चाहिए. अब वो हानिया लाइक अ प्रोफेशनल प्रोपेगेटर, वो बस कह रही है, प्रोपेगेट कर रही है कॉल लीक, एंड सारे लोग जो हैं वो उसमें, कुछ सारे नहीं, वही कुछ लोग जो हैं उसमें वो शुरू हो गए जैसे बहुत नेगेटिव चीज़ है. उसमें नेगेटिव क्या है उस कॉल में? उसमें तो हानिया ने मेरी नेकी की तशहीर की है कि ये देखो ये मेरी मदद कर रही थी. मुझे क्या पड़ी है, मैं अपना माशाल्लाह एक बिज़ी इंसान हूँ, मेरी 7 कंपनियाँ हैं, मैं चलाती हूँ, कितने लोगों की मैं कफ़ीला हूँ, स्पॉन्सर्ड हूँ, मेरा स्टाफ है, मैं आई एम बिज़ी. एक एक साइन बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, मुझे डिसीजंस लेने होते हैं. आई एम अ बिज़ी वुमन. लेकिन हाँ, ऐसा होता है कि जैसे इंसान अपनी जान की और माल की ज़कात देता है, इस तरह मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये मानना है कि आपको 1-2 महीने में कोई अपनी कामयाबी की भी ज़कात दे देनी चाहिए. ये नहीं कि आप अकेले अपनी कामयाबी इंजॉय करो. एक तो सबसे पहले इंसान जिस मुकाम पर होता है ना, वो अपनी वजह से होता है, ठीक है, इंसान का एटीट्यूड. तो इसका हानिया खान का एटीट्यूड ठीक नहीं है, इसी वजह से ये इस हशर को पहुंची है. सीधी से मैं बात करूंगी, उसको ये इंटरव्यू देखकर उसको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अपना एटीट्यूड दुरुस्त करे. एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग इन द लाइफ. अपने अच्छे बुरे की से पहचाननी, एहसान फरामोश नंबर 1. और बिल्कुल प्रोपेगेंडा, प्रोफेशनल प्रोपेगेटर्स की तरह जो है, दिखा रही कुछ और है, बोल रही कुछ और है. आप देखिए रिपोर्टें मैंने उसकी, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद लिखा हुआ है, और बोल रही है मिस कैरेज हो गया. लोग देख रहे नहीं रहे. तुम देख लो वो वीडियो जो लहरा रही है, उस वीडियो में आप स्टिल करके देखो, लिखा क्या है. आप बस शुरू हो गए, नीचे कमेंट पे कमेंट दिए जा रहे हो. वो जो प्रोपेगेट कर रही है, मुंह से बोल रही है, बस आप वो सुन रहे हो बेवकूफ़ों और जाहिलों की तरह. ऐसा होता है, इंसान में कॉमन सेंस होता है. ये मैं आवाम के लिए बोल रही हूँ. तो इस तरह से जो है ना, आप लोग फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान को भगा देंगे. मुझे फ़ख्र है, मेरे वालिद साहब गाजी थे माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे. और मैं सऊदी नेशनल हूँ, लेकिन वो पाकिस्तानी थे, और मुझे अपनी उर्दू पे और अपने पाकिस्तानी वालिद पे फ़ख्र है. और दूसरी चीज़ ये कि अपने बाप से मैंने हुब्बुल वतनी ली है, क्योंकि मेरे बाप ने ऐसी हुब्बुल वतनी थी कि उनकी टांग शहीद हुई थी 1965 की वॉर में. लेकिन मेरे अंदर वो हुब्बुल वतनी अपने वतन के लिए है, जो कि सऊदी अरेबिया है, ठीक है. जिसमें हुब्बुल वतनी नहीं होती ना, वो इंसान तो इंसान ही नहीं होता है. अब आप हानिया की हुब्बुल वतनी देख लीजिएगा मेरे चैनल समीरा अजीज़ ऑफिशियल में, कि वो पाकिस्तानियों को कितनी गालियाँ दे रही है. मैंने हानिया एक्सपोज्ड में उसकी वो कॉल जो है, मैंने वो उसका मैसेज उसकी आवाज़ में दिखाया है, बताया है. तो आप देख लीजिए कि वो पाकिस्तानियों को क्या कहती है. तो आप इस तरह से ना करें कि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान को आप भगा दें. मैंने पाकिस्तान के लिए जो काम किए हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपकी अपनी हुकूमती सतह पे आपके लोगों को मालूम है वो बात. तो बेवकूफ़ मत बनिए. और पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी ये होती है. मुझे अपनी उर्दू पे फ़ख्र है, अच्छे अच्छे शेर शायरी में करती हूँ, आपका दिल जीतती हूँ, तो आपको इज़्ज़त देती हूँ, उर्दू शायरी को इज़्ज़त देती हूँ. तो आप उस इज़्ज़त को रखें. आप मुझे इस तरह का कोई मतलब वो ना दें एक्सपीरियंस कि मैं बाद में जो हूँ किसी भी मज़लूम को की मदद करने से भाग जाऊँ, और मैं सोचूँ मेरी लाइफ़ है, अपनी लाइफ़ एंजॉय करो.
انسان نے آپ کو اللہ نے آپ کو سکسیس دی ہے تو میں سکسیس کو انجوائے کروں اور ہر مظلوم پہ میں اس کے بعد شک کروں کہ دفع کرو یہ احسان فراموش ہوتے ہیں، اپنی لائف جیوں. ایسا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ تو اس طرح نہیں کریں. انسان کو اچھا انسان ہونا چاہیے. ہانیہ خان اچھی انسان نہیں ہے اور اس کے تمام فالوورز بھی جو اس پہ بلیو کرتے ہیں وہ بھی اچھے انسان نہیں ہیں. اور آپ لوگ انسان کو نیکی کی روش سے، مجھ جیسے لوگوں کو نیکی کی روش سے دور ہٹاتے ہیں اور فرینڈز آف پاکستان کو بھگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں پوری دنیا میں کام کرتی ہوں بینگ اے سعودی میڈیا پرسن. کوئی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ سری لنکا میں کام نہ کریں یا آپ امریکہ میں کام نہ کریں یا آپ پاکستان میں کام نہ کریں یا آپ انڈیا میں کام نہ کریں. میں ایک فارنر ہوں اور پوری دنیا میرے لیے کھلی ہے. جہاں میرے کنٹری کا، میرے ملک سعودی عربیہ کا بینیفٹ ہوگا میں وہیں پہ کام کروں گی. اور ہاں، اپنے پاکستانی والد پہ مجھے فخر ہے اور میں پاکستان میں بھی بڑے فخر سے کام کرتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ میرا اسٹیٹمنٹ ہے. ہم کو یہ بھی بتلائیے کہ ظاہر ہے معاملات تو سنگین ہیں، صورتحال سنگین ہے. اب ظاہر ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی جانب سے عدالت جانے کی بات کر دی گئی ہے اور آپ اس پورے معاملے میں بطور صحافی، بطور خاتون صحافی کس کو گناہ گار دیکھتی ہیں؟ کون غلطی پر ہے؟ کون مسلسل گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے؟ کون مسلسل اپنی زبان کی وجہ سے خود ہی پھنستا چلا جا رہا ہے؟ ذرا بتلائیے. میں صاف اور شفاف الفاظ میں کہوں گی کہ اس پورے معاملے میں مجھے جو ہے نا شبہ ہے ہانیہ پر، اور مجھے وہی جھوٹی لگتی ہے. جھوٹی کیا لگتی ہے؟ وہ جھوٹی ہے. اس کے اتنے سارے جھوٹ میں ہانیہ ایکسپوز کے نام سے اپنے یوٹیوب چینل سمیرہ عزیز آفیشیل میں ایکسپوز کر بھی رہی ہوں 1 بائی 1، اور میں لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ مجھے اس پر کیوں شبہ ہوا. بہت سارے اگزامپلز ہیں اس کے. میں وہ اپنی اس میں تفصیل سے چھوٹا چھوٹا کر کے بتا رہی ہوں کہ لمبی ویڈیوز جو ہیں وہ لوگ ان کو دیکھ نہیں پاتے ہیں. تو جب میں نے ہانیہ خان کے تمام مسائل حل کر دیے تھے، اس کو میں نے ایک مینیجر دے دیا اور اس کو میں نے 6 اسائنمنٹس آلموسٹ دیے تھے. ایک اسائنمنٹ میں نے اس کو دلوایا تھا، کوئی لان کا تھا جو محمد ندیم صاحب کا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک فوٹو شوٹ بھی اس کو دلوایا تھا. ایک اس کو لاہور میں انہوں نے فیشن شو، وہ بھی اس کے پاس اسائنمنٹ تھا. میں نے خود شروعات کی تھی، میں نے اپنی فلم میں اس کو ہیروئن کاسٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ بالی ووڈ فلم نہیں تھی جس کو اس نے بالی ووڈ کر کے اس نے جو ہے، یہ مجھ سے بالی ووڈ والوں کے نمبر بہت مانگتی تھی جو کہ میں نے ایکسپوز کیے اس کی اپنی آواز میں سمیرہ عزیز آفیشیل میں، اور جس پر یہ جھوٹ بولتی کہ اس نے میری فلم منع کر دی. یہ تو فلموں کے لیے کیا کچھ کرنے کو تیار ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو اس کو تمیز سے فلمیں اور کام لینے کا سبق دینے والوں میں سے ہوں، اور اسی وجہ سے میں سے ناراض ہوئی تھی کہ بدتمیزی تم نے نہیں کرنی ہے. اینی وے، جب تمہیں میں نے کام دلوا دیا، اپنے ایک ڈرامے اور اپنی ایک فلم کا پروجیکٹ دیا تھا، اور ایک محجبات کا ایک فیشن شوٹ بھی تھا جو میں نے اس کو بحرین میں تھا وہ دلوانا تھا. ایک دبئی میں ایس او پیز کے ساتھ ایک چھوٹے سے فیشن شو کا بھی ایک کانٹریکٹ تھا، اور T10 میں اس کے علاوہ کیونکہ میں وہاں جاتی ہوں، کرکٹ ایونٹ ہے وہاں بھی سیلیبریٹیز کو بلایا جاتا ہے، تو وہ بھی آگے جو ہے نومبر دسمبر میں منعقد ہونا ہے. تو یہ کچھ بڑے بڑے انٹرنیشنل لیول کے کام تھے جو کہ اسی کو ملنے تھے. میں نے محمد ندیم صاحب سے کہا تھا کہ جس فیشن شو میں شو اسٹاپر ہانیہ ہوگی، سمجھے کہ وہ پروجیکٹ میں نے آپ کو ہی دینا ہے. یہ ساری چیزیں مطلب میں اس کی مدد کرنے کی، اور اس کی میں اتنی تعریفیں کر رہی ہوں ان کو. میں نے مطلب محمد ندیم صاحب کو میں نے راضی کیا اس کو مینیج کرنے کے لیے. اور اس کے بعد جو ہے سب کچھ تو میں چلو کام دلوا دیا، اور مجھ سے پیسے مانگ رہی تھی. میں نے اس کو بولا میں تمہیں پیسے نہیں دوں گی، بھیک نہیں دیتی، میں کام کرو پراپر طریقے سے، میں تمہیں سائننگ اماؤنٹ دوں گی. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہوئی تھی. چلو یہ اب تمہیں انصاف چاہیے. میں نے اس کو لائر دلایا. اب وہ لائر مجھے کہتے ہیں کہ اس کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ تو ہم کیس ہاریں گے. تو میں اپنا نام سامنے نہیں لاؤں گا کیونکہ جب کیس ہار جاتے ہیں تو بہت نام خراب ہوتا ہے. تو میں یہ ہارا ہوا کیس میں سامنے نہیں آؤں گا. اگر میڈیا سے بھی بات کرنی ہوگی تو کوئی اور جو ہے وہ بات کرے گا میرے بہاف پہ، لیکن میرا نام سامنے نہیں آئے گا. اور میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں تو میں ایسا کیس کر لیتا ہوں، لیکن یہ کیس تو ہارے گی، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. ایک میں نے اس کو انٹرنیشنل لائر بھی دلایا تھا، اور اگر یہ سچی ہوتی تو وہ انٹرنیشنل لائر جو ہے نا وہ کھا جاتے. مطلب وہ ایسے لائر ہیں. ہم لوگ آلریڈی پرانا کام کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں سپوندہ انٹرنیشنل میں جو یونائٹڈ نیشن سے افیلیٹڈ ہے اس کی وومن انجورن ایمبیسڈر ہوں. تو 20-21 سال سے مطلب یہاں وومن رائٹس پہ ڈومیسٹک وائلنس لا بنوانے میں میرا حصہ ہے.
اور لوگوں کو گوگل کرنا چاہیے کوئی بھی کسی کے بارے میں. لوگوں میں کیلیبر جن میں ہے اتنا وہ گوگل کر رہے ہیں میرا نام, اور میں چاہتی ہوں کہ لوگوں میں اتنی تمیز ہو کہ وہ کس کو فالو کر رہے ہیں. اس طرح کی عورتوں کو, ڈرامائی عورتوں کو آپ فالو کریں گے, آپ اپنی نسلوں کو کیا ایک رول ماڈل دے رہے ہیں. آپ اپنی بچیوں کو دے رہے ہیں کہ دیکھو ہانیہ خان جیسی حرکتیں کرو, ایزی شارٹ کٹ, بہت خیال سے. ایک تو چیز یہ مجھے نا شبہ ہو گیا اس پر کہ جب میں نے سارے مسائل پورے کر دیے, تو میں نے لائرز دلوا دیے, تو میں نے کام دلوا دیا, اب کیا پرابلم ہے؟ کیونکہ میں تو مانتی نہیں, اگر وہ کہہ رہی ہے نکاح ہوا ہے, اگر وہ کہہ رہی ہے تو یہ تو پھر تب بھی نکاح ہوا ہی نہیں, کیونکہ ولی الامر تو تھا نہیں. چلو باپ تمہارا موجود ہے, وہ نہیں تھا, تو ولی الامر کی جگہ کوئی قاضی ہوتا. کوئی ذمہ دار انسان ولی الامر بننا ضروری ہے, اس کی موجودگی میں نکاح ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر دولہا نے نکاح خود پڑھایا بقول تمہارے, تب بھی ولی الامر کوئی تو بناتی, کسی پڑوسی کو ہی بنا دیتی, کوئی تو ہوتا جو تمہیں جانتا ہوتا, جو تمہاری طرف کا ہوتا. تو نکاح تو ہوا ہی نہیں, تو تم بھول جاؤ اس بات کو, توبہ کرو, توبہ استغفار کرو, اور استغفر اللہ, اگر تم سچی ہو تو زنا ہو گیا یہ, اللہ معاف کرے. لیکن نکاح ہی نہیں ہوا, بھول جاؤ اس بات کو اور نئی زندگی شروع کرو, اللہ سے توبہ استغفار کرو, عمرے پہ آنا اور توبہ کرنا وہاں پر اللہ سے, اللہ تمہیں معاف کرے, معاف کرنے والا اللہ ہے اگر تم سچ کہہ رہی ہو. تو جب میں نے تمہارے سارے مسئلے حل کر دیے, تو پھر تم دوبارہ سے تم نے ری اسٹارٹ کیوں کیا؟ تم نے دوبارہ خودکشی کی, تم دوبارہ بھاگیں کراچی, اور تم کیا سمجھ رہے ہو ہم بیوقوف بیٹھے ہیں؟ تمہیں کسی نے پھر سے پیچھے سے پیسے دیے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کو پریشان کرتے رہو, اس کو سٹریس میں رکھو, مزہ آ رہا ہے, کوئی تمہیں پیچھے سے پیسے دے رہا ہے, جب وہ تمہیں ہڈی ڈالتا ہے, تمہیں پیسے دیتا ہے, تو تم دوبارہ سے عامر لیاقت کو ہیرس کرنا شروع کر دیتی ہو. صاف صاف نظر آ رہا ہے. جب تمہارے مسئلے حل ہو گئے تو پھر تمہاری کیا ضرورت تھی کہ تم نے معاملہ ری اسٹارٹ کیا؟ کیونکہ کوئی تمہیں کنٹینیوسلی تمہیں یہ پروجیکٹ دیتا رہتا ہے کہ کرو, کیری آن, اور ڈاکٹر عامر لیاقت کو اسٹریس میں ڈالو. بالکل مجھے ایسا لگا ہے. ہم بیوقوف بیٹھے ہیں یہاں پہ, ہم یہاں پر 20-21 سال کا تجربہ لے کے بیٹھے ہوئے, تمہارے جیسے لاکھوں خواتین ہم نے ہینڈل کی ہیں. جا کر تم اپنے آپ کو تم اوور اسمارٹ سمجھتی ہو, وہ جو تمہیں پیچھے سے چلا رہے ہیں ان کو بھی اچھے سے معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک تربیت یافتہ جرنلسٹ ہوں, سعودی گورنمنٹ کی تربیت یافتہ. میں نے بڑے ڈیسیشن میکنگ پوسٹوں پہ کام کیا ہے, اردو نیوز میں اور سعودی گزٹ میں, تو لوگ جانتے ہیں مجھے یہاں پہ. تو جناب ہم ایسے نہیں, بیوقوف کوئی ہمیں بنا سکتا. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو چانس دیتا ہے, اور وہ میں نے ایک چانس ہانیہ خان کو بھی دیا تھا, لیکن اس کو وہ چانس اویل کرنا ہی نہیں تھا. اس کو شاید کوئی زیادہ پیسے دے رہا تھا ہم سے, اور ہمارا کام تو ہم تو اس کو محنت کرنے کے بعد ہی پیسے دے رہے تھے. میں نے فری فنڈ میں اس کو پیسے دینا مناسب نہیں سمجھے, تو اس نے کہا یا تو محنت کرنی پڑ رہی ہے, محنت کروا رہی ہیں, یہ تو کام کروا رہی ہیں, یہ تو شرطیں رکھ رہی ہیں, آدمیوں سے مت ملو, آدمیوں سے ہاتھ مار کے بات نہیں کرو, دور بات کرو, سب کو بھائیوں کی طرح فیل کرو, برادرس کی طرح فیل کرو, اور ڈائریکٹ بات نہیں کرو, مینیجر بات کرے گا, تم نے ڈائریکٹلی ڈیل نہیں کرنا ہے. میں تو یہ تمیز تہذیب کی بات بتا رہی تھی, تو وہ ان کو وہ زندگی ان کو اچھی نہیں لگی, تو وہ اس لیے جو ہے جناب وہ کیری آن, ہیرسمنٹ, بلیک میلر لڑکی ہے یہ, دیٹس اٹ. یہ میرا جو ہے تجزیہ ہے اس لڑکی کے لیے. ورنہ مجھے ریزن بتاؤ, کیا ضرورت تھی جب تمہارے مسئلے حل کر دیے تھے سارے, تو تم دوبارہ سے جا کے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو تم ہیرس کرنے کیوں کراچی پہنچ گئی؟ اور تمہیں ماشاءاللہ سے تم 1 سال ان کے ساتھ اگر رہی ہو تو جناب عالی آپ وہاں پر رستے ڈھونڈتی پھر رہی ہو, آپ کو گھر کا نہیں پتا. آپ ویسے تو قبرستانوں میں چلی جاتی ہو, احسن شاہ کی قبر پہ پہنچ جاتی ہو, ٹیکسیوں میں گھومتی پھرتی ہو پورے پنڈی میں, اسلام آباد میں, وہ سب جگہیں آپ کو معلوم ہے, اتنی سیدھی تو آپ ہو نہیں, تو آپ کو وہ گھر یاد نہیں رہا. ہم یہاں بیوقوف بیٹھے ہوئے ہیں تمہاری باتوں پہ یقین کرنے کے لیے. پہلی دفعہ میں نے تم پہ یقین کر لیا تھا, لیکن اس کے بعد میں تمہیں آبزرو کر رہی تھی اور تم مجھے جھوٹی نظر آئی. جھوٹی عورت ہے یہ. ایک اور بات مجھ کو ذرا بتلائیے, چونکہ یہ انتہائی قابل ذکر ہے اس پروگرام میں. مجھے یہ بتلائیے کہ آپ کی جانب سے ایک ویڈیو بنائی جاتی ہے جس میں آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ بھائی میری اس سے طویل بات ہوئی, جس میں یہ مجھ کو چھت پر لے جاتی ہے ویڈیو کال پر, اور ویڈیو کال میں کبھی یہ گملوں کو سجدہ کرتی ہے اور کبھی یہ کہتی ہے کہ بھائی ابھی بارش ہوگی اور ابھی میں چاہوں گی تو بارش ہو جائے گی. اور مطلب ضعیف الاعتقاد, جدید الفکر, ناقصۃ العقل, اور میں اس عقیدے کے بارے میں کیا کیا الفاظ استعمال کروں. میرے پاس تو ایک دم لفظوں کا انتقال ہو جاتا ہے جب عقائد ایسے ہوں کہ بھائی میں ابھی چاہوں گی تو بارش ہو جائے گی. یعنی
ایک عزت دار مرد کو گالیاں دے کر خود کو ولی اللہ تصور کر رہی ہے, سڑکوں پر اپنا سینہ پیٹ کر خود کو ولی اللہ تصور کر رہی ہے. اور معاذ اللہ ظاہر ہے میں اب اس بحث میں نہیں پڑتا, نہ میں اپنی رائے دینا چاہتا ہوں. اچھا اب مجھ کو خود بتلائیے کہ ظاہر ہے آپ کو چھت پر لے جاتی ہے اور کیا کیا آپ سے اس چھت پر جا کر باتیں ہوئیں, یہ ذرا مجھ کو بتائیں. ہانیہ خان کا معاملہ بہت ہی عجیب و غریب معاملہ تھا. وہ میرے ساتھ کافی زیادہ ان ٹچ تھی اور ویڈیو کالز میں کافی لمبی لمبی ہماری باتیں ہوتی تھیں. اور کیونکہ اس زمانے میں بیچ میں عید وغیرہ کی چھٹیاں بھی آئیں, رمضان کا ٹائم بھی تھا, تو پھر اس لحاظ سے تھوڑی مجھے فراغت تھی. اور ویسے میں بڑی بزی ہوتی ہوں, مگر میں نے ایک چیز دیکھی کہ اس کو میرا کوئی بھی میرے اسکیجول کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی, حالانکہ اس کو معلوم تھا کہ میری بھی مصروفیات ہوتی ہیں. میں ایک بزنس وومن ہوں, تو وہ خود غرضی اور بس اپنی انگزائٹی اور اپنی ڈپریشن کو ہلکا کرنا. تو خیر میں اس کے ساتھ کائنڈنیس کے ساتھ پیش آتی تھی کہ چلو اس کی میں تھوڑی سی کاؤنسلنگ کر دوں. اور یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, کیونکہ میں وومن اینڈ چلڈرن ایمبیسڈر ہوں سبمودا انٹرنیشنل کی, جو کہ یونائٹڈ نیشن سے ایفیلیٹڈ ہے. تو 20-21 سال سے میں کوئی بھی خاتون کوئی نہ کوئی ہوتی ہے جو جس سے میرا اس طرح سے رابطہ ہوتا ہے اور ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ میں ہر خاتون کی پکڑ کے مدد کرنا شروع کر دوں. اٹ ڈپینڈس کہ میرے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ میں بہت بڑی فرشتہ صفت خاتون ہوں, بالکل ایسا نہیں ہے. بلکہ بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو آپ ایک انسان ہونے کے ناطے کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دینا چاہیے. اب ہانیہ خان جو ہے, انہوں نے مجھے جو سب سے پہلے ایک عجیب و غریب شوق دیا, وہ یہ کہ ایک دفعہ ویڈیو کال میں یہ مجھے چھت پہ لے گئیں, یہ میری چھت ہے, اور پھر مجھے کہتی ہیں یہ دیکھیں یہ گملے ہیں, اور گملے کو ایک دم سے کہتی ہیں یہ دیکھیں میں ان کو سجدہ کرتی. تو پہلے میں نے غور سے دیکھا, میں نے یہ کیا کر رہی ہے, میں نے کہا یہ کیا حرکت ہو رہی ہے. کہہ رہی ہیں کہ یہ میں گملے کو سجدہ کرتی ہوں, اور پتہ نہیں ابھی تو وہ روح آ جائے گی. کوئی احسن شاہ تھے کوئی. تو میں نا مطلب میں نے کبھی اس طرح کی کوئی چیز ماحول دیکھا نہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عربیہ میں تو اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہوتی ہیں. اور واٹ از دس لائک, خیر میں نے اس کو بولا کہ تم یہ ایسی حرکتیں نہیں کرو, میں تمہیں عمرے پہ تم آؤ, میں تمہیں بلاؤں گی عمرے پہ. اور ادھر میں نے سوچا اس کی تو شاید ریلیجیسلی بھی, اسلامی طور پر بھی تھوڑی گرومنگ کرنی پڑے گی. انسان کے عقائد ان کے اپنے ہوتے ہیں, اور میں کسی کے اسلامی عقائد پہ جو ہے وہ مطلب انٹرفیئر نہیں کرتی. لیکن یہ تو شرک ہوا, استغفر اللہ. یعنی آپ کسی بھی فرقے کے ہوں, آپ ایسا تو نہیں کر سکتے ہو نا, مطلب یہ ہے کہ وہ تو بالکل غلط تھا. پھر اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ ابھی دیکھیں میں چھت پہ آئی ہوں نا, اب فوراً بارش ہو جائے گی, کیونکہ مجھے بارش کا موسم پسند ہے. تو میں نے کہا تم چھت پہ آؤ گی تو بارش ہو جائے گی, مطلب ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس نے پتہ نہیں, یا تو وہ کسی طرح کے ضعیف الاعتقاد لوگوں میں اٹھی بیٹھی ہے, یا وہ مجھے کیا سمجھ رہی تھی کہ میں اس سے اس طرح متاثر ہو جاؤں. وہ مجھے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ایک چیز اور بھی مجھے اندازہ ہوا کہ کہیں یہ جان بوجھ کر پاگل ظاہر کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہی ہے خود کو, تاکہ یا تو ہمدردی سمیٹ لے. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پکڑی جانے کے بعد خود کو پاگل ظاہر کر کے جو ہے وہ چھوٹ جائے, ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں بہت ہی عجیب و غریب تھیں, جو کہ اس طرح کی چیزیں رہتی ہیں جب آپ اس طرح کے کیسز میں ہوتے ہو. عجیب و غریب لوگ آپ کو ٹکراتے ہیں, لیکن جو اس طرح کی حرکتیں کریں ان سے فوراً چوکنا ہو جانا چاہیے. یہ لوگ ہوتا ہے نا کہ جیسے جب میں چھوٹی تھی کراچی میں تھی, کیونکہ میری جو ابتدائی تعلیم ہوئی ہے, میں پیدا سعودی عربیہ میں ہوئی ہوں, لیکن جب میں 2 سال کی تھی تو میری امی مجھے کراچی لے آئی تھی. تو میری جو ابتدائی تعلیم ہے وہ کراچی میں ہوئی. پھر میں پاکستان میں کراچی میں 14 سال رہی, پھر سعودی عربیہ واپس آ گئی تھی شادی ہو کے. مطلب 16 سال میں میری شادی ہوئی تھی. اس لیے اچھا بیک ٹو دا پوائنٹ, کہ ہوتا ہے نا کہ ایک پاگل تھا جو ہمارے گھر کے باہر گھومتا رہتا تھا, کپڑے بھی نہیں پہنتا تھا وہ, اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ جاسوس نکلا. تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, تو بہت زیادہ مطلب کیئرفل ہو جانا چاہیے اس طرح کے لوگوں سے. تو اس ٹائم پہ بھی میں اس سے ہمدردی کر رہی تھی, اور میں اس کو پرکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ کیا چیز کیا ہے, اور کیا اس کے گھر والوں نے اس کو تربیت نہیں دی, گملوں میں یہ سجدہ کر رہی ہے. استغفر اللہ. ایک اسلامی تعلیم ہوتی ہے, ایک تہذیب ہوتی ہے, ایک بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, بڑے چھوٹے کا لحاظ ہوتا ہے. انسان
کو دیکھ کر اس سے سلوک کیا جاتا ہے, جانوروں سے کس طرح سلوک کیا جاتا ہے. ایک انسان اس عمر میں تو یہ سب کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے. اب اتنے ننھے بچے تو نہیں ہوتے ہو نا. اب جس طرح سے وہ ڈاکٹر عامر لیاقت کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ میں نے نکاح کر لیا, تو نکاح تو ہوتا ہی نہیں ہے ولی الامر کے بغیر. اگر آپ کے والد موجود نہیں ہیں تو کوئی اور ذمہ دار شخص ہوتا ہے. قاضی بھی ولی الامر بن سکتا ہے, ایسا بالکل. لیکن جب کوئی دولہا اپنا نکاح اگر خود کرا رہا ہو بقول ان کے, اگر ایسا ہوا ہے, اول تو مجھے لگتا نہیں کہ ایسا ہوا ہے, اگر ہوا بھی ہے تو ان کیس تو ولی الامر تو کوئی نہ کوئی شخص تو بننا چاہیے تھا نا, بغیر اس کے تو نکاح جائز ہی نہیں ہے. اور یہ بہت ساری چیزیں تھیں, میں نے تو یہ ساری چیزیں سمجھائیں, اور یہ اسلام کی بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو اس عمر میں لڑکیوں کو معلوم ہوتی ہیں. تو ایک تو وہ چیز ہو گئی, اور اتنی بڑی عمر میں اس طرح کی باتیں کرنا, اس طرح کی حرکتیں کرنا, بیڈ بیہیویئر, بیڈ ایٹیٹیوڈ, یہ سب کچھ مجھے بہت عجیب سا لگا. پہلے تو میں یہ سمجھی تھی کہ اس کو انگزائٹی ہے اور پریشان ہے, یہ صدمے میں ہے, لیکن رفتہ رفتہ جو ہے مجھے اس پر شبہ ہونے لگا کہ یہ تو بندی اندر سے بہت گہری ہے اور کوئی ہے جو اس کو پیچھے سے جو ہے نا چابی دیتا ہے. پھر بعد میں مجھے تو پھر یہ بھی اندازہ ہو گیا بیٹا یہ چابی نہیں دے رہا ہے کوئی ان کو, یہ ان کو پیسے بھی دے رہا ہے کوئی, اور پیسے ان کو کوئی دے رہا ہے. اس کے مختلف شواہد ہیں جو لوگ خود بھی نوٹس کر سکتے ہیں وہ کس طرح کے شواہد ہیں. اتنی مہنگی شاپنگ کرنا, اور کبھی ایک دم سے غریب اپنے آپ کو ظاہر کرنے لگ جانا, اور کبھی ایسا کہ جیسے مطلب بہت ٹھاٹ ہیں بھائی, اور یہ سارے ٹھاٹ آپ کے کون آپ کے پورے کر رہا ہے. چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری. اور نہ صرف میں, کوئی CIA وغیرہ کے بھی لوگ ہوں گے, وہ بھی اس طرح کی چیزوں کو, اس طرح کے پوائنٹس کو نوٹس کرتے ہیں. ٹرین جو جرنلسٹ ہوتے ہیں, جو تربیت یافتہ جرنلسٹ ہوتے ہیں, میں سٹیزن جرنلسٹوں کی بات نہیں کر رہی, یا وہ فیک جرنلسٹوں کی بات نہیں کر رہی, جو لوگ تربیت یافتہ صحافت میں ہیں, تو وہ بھی اچھے سے اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے کہ آپ اس سے تھوڑا سا ان ٹچ رہیں, اس سے گہری ملاقاتیں کریں. جیسے کہ میں اس کے ساتھ ان ٹچ ہوئی تو میں نے جس طرح بھانپ لیا تو کوئی بھی بھانپ سکتا ہے. اب وہ اس طرح کی جو ہے ہمارے تجزیے سن کے تو اب تو وہ الرٹ ہو ہی جائے گی ڈیفینیٹلی, لیکن اب تو میں بھانپ چکی, میں نے تجزیہ کر لیا. اسی لیے جو ہے میں نے اس سے دوری اختیار کی تھی. میں اس فلدی گیم کا حصہ نہیں بننا چاہتی, ساری بات یہ تھی. تو بھائی میرے ذریعے آپ کسی کو تکلیف کیوں پہنچا رہی ہو, آپ غلط ہو, جھوٹی ہو, آپ کو کوئی پیسے کا فائدہ مل رہا ہے کسی سے, اور یہ کتنی غلط بات ہے کسی کو بلیک میل کرنا, کسی پہ جھوٹا الزام لگانا, کسی پہ تہمت لگانا. میں کیوں اس گندے گیم میں شامل ہوں, اور میں کیوں ڈاکٹر عامر لیاقت کی بددعا لوں. تو بس وہ بات تھی. سمیرہ جی, آج کی نشست کے آخری سوال کی جانب بڑھتے ہیں. مجھے یہ تو بتلائیں کہ کیا عزت دار عورتیں اور عزت دار مرد ایسا کام کرتے ہیں کہ سڑکوں پر جا کر اپنے ہی ملک و قوم اور معاشرے پر اپنی زبان اور تیز ترار گستاخیوں کے باعث ایک بدنما دھبا قرار پا جائیں؟ ذرا اس حوالے سے مجھ کو بتائیں, چونکہ یہ خاتون مسلسل جو گستاخیوں پہ گستاخیاں کیے جا رہی ہے, اس سے جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی صحت, ان کی ورث اور ان کے نام, ان کے وقار, ان کی عزت, ان کے مرتبے پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا, جبکہ یہ عورت خود بدنام ہوتی چلی جا رہی ہے اور ایک ذلت کے گھڑے میں دھنستی چلی جا رہی ہے اپنی زبان اور تیز ترار گستاخیوں کی وجہ سے. آپ مجھ کو بتلائیں, کیا ایک عزت دار عورت اپنا سینہ پیٹ کر سڑکوں پر, چوکوں میں, چوراہوں میں, گلیوں میں اور الغرض ہر جگہ میں جا کر یہی ظاہر کرتی ہے کہ بھئی ہر ٹیکسی والوں کو روک کر میں عامر لیاقت حسین صاحب کی تیسری بیوی ہوں, کیا عزت دار عورتوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ یوں اپنی عزت کا ڈھنڈورا پیٹتی رہیں؟ آپ مجھ کو اس حوالے سے ذرا آگاہ کیجیے, اور یہ ہماری نشست کا آخری سوال ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ جس شخص میں حب الوطنی نہیں ہوتی وہ تو انسان ہوتا ہی نہیں ہے. تو ایسے مرد اور ایسی عورتیں, شاید ان کو جانور بھی کہنا, جانوروں کی تذلیل ہوگی. تو اپنے بچوں کی سب سے پہلے تربیت اچھی کریں, یہ والدین کا کام ہوتا ہے, ان پہ نگرانی کریں, ان کو اچھی تمیز و تہذیب سکھائیں, اور جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کو فوراً آڑے ہاتھوں لیں, ان کو فوراً گرفت میں کریں. سعودی معاشرے میں ان لوگوں کو فوراً گرفت میں کیا جاتا ہے اور ان سے بات پرس کی جاتی ہے. ایک ذمہ دار شہری ہونا ہر مہذب انسان کا فرض ہے.
تو یہ حکومتی سطح پر ایسے لوگوں کو فوراً اگر ایک دو لوگوں کو بھی جب سزا ملنے لگے گی، یہ سارے آگے کے لوگ جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں گے. لیکن جب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھونکے جا رہی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو اس کی طرح 10 بھونکنے والے اور بھی پیدا ہو جائیں گے، معاشرے میں خرابی پیدا ہوگی. تو معاشرہ جو ہے وہ ڈیسنٹ معاشرہ ایسا نہیں ہوتا ہے. اور اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اب ذرا سے میں یہ لوگ مینیپولیٹ کر کے فوراً بولتے ہیں کہ پاکستان کا نام خراب کر دیا انٹرنیشنل لیول پہ. ایسا نہیں ہوتا ہے. لوگ انسانی جذبے کے تحت کوئی بھی رنگ و نسل دیکھے بغیر، میں تو آپ دیکھیں، آپ میری فیس بک پر بھی جا کے دیکھیں، آپ کو نظر آئے گی میں کبھی سری لنکا میں ہوں، کبھی کہیں پہ ہوں. جب ٹائم ملتا ہے نا انسان کو، دیکھیں میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں مجھ سے بہتر لوگ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اتنے ایوارڈز، اتنی عزت دی ہے مجھے، تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ میں نا اپنی کامیابی کی زکوٰۃ نکالتی رہتی ہوں. مال و دولت کی زکوٰۃ نکالنا ہی کافی نہیں ہے. آپ کو جب ٹائم ملے نا تھوڑے سے اچھے کام کر لینے چاہیے، کسی کی مدد کر لینی چاہیے، اور بغیر بتائے ہوئے. آپ کو میری اتنی زیادہ شاید پکچرز یا اس طرح کی چیزیں زیادہ نہیں ملیں گی. بعض لوگ مجھے کہتے ہیں آپ بتائیں گی نہیں تو لوگوں کو کیسے انسپریشن ملے گی، لوگ قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر آپ یہ سوچتے ہو کہ کبھی کبھار نا کہ آپ کی نیکی ضائع جائے گی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں مطلب آپ نہیں پسند کرتے بتانا، الگ الگ فیکٹرز ہوتے ہیں. تو جیسا ممکن ہو میں کوشش کرتی ہوں کہ اچھے کام کروں. اس طرح کے جو لوگ ہیں نا یہ ہم لوگوں کو ڈسکریج کرتے ہیں، اور ایسے مردوں اور عورتوں کو ڈسکریج کرنے کے لیے جو نیکی کرنے والے لوگوں کو ڈسکریج کرتے ہیں اور جو معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کو فوراً آڑے ہاتھوں لینا چاہیے. یہ فسادی لوگ، یہ شرپسند لوگ، ان کو پہلے اچھا انسان بنانے کی تربیت دیں، ان کو سزا دیں جس کے بھی یہ جو ہے لائق ہیں، یا جو بھی پاکستانی قانون میں سزا ہے ان کو ضرور ملے، تاکہ دوسرا نا جو لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں وہ بگڑے نہیں. اب ہانیہ خان کی بہن اس کے ساتھ روتی بچی، مطلب مجھے افسوس ہو رہا تھا، بچی بھی اتنی سی وہ بچی ہے، اور آپ دیکھیں کیسے اچک کے وہ جواب دے رہی ہے اس کو. یہ لڑکی چھوٹی بچے کو بھی بہن کو خراب کر رہی ہے. بڑا افسوس ہوا مجھے. مطلب اب وہ بچی تو اس سے ہو ہی رہی ہے، اور بھی بہت ساری بچیاں ہیں، وہ بھی سب سیکھ رہے ہیں اس سے، اور لوگ تفریح لے رہے ہیں. یہ کون سی تفریح ہے؟ نیگیٹو تفریح لے کے آپ لوگ ویسے ہی ہو جائیں گے، جیسے لوگوں میں رہیں گے، جیسے لوگوں کو فالو کریں گے ویسے ہی ہو جائیں گے. بہت خیال کریں. اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں ہانیہ خان کی ویڈیوز دیکھتے ہوئے نا، فوراً ان کو تنبیہ کریں. اس کے پیج پہ انٹرٹینمنٹ کے لیے جائیں مت، کوئی انٹرٹینمنٹ ہوئی، یہ شرپسندی ہوئی. اس سے بہت آپ اجتناب کریں. واللہ یہ بہت خطرناک کام کر رہی ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہی ہے. فنون لطیفہ میں ہونا، ایکٹر ہونا، آرٹسٹ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس طرح کی لوگوں نے فنون لطیفہ کو کیا سے کیا بنا دیا. مطلب یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں. ایک مہذب شعبہ ہے یہ، اور اس کو مہذب ہی رہنے دیجیے، یہی کہوں گی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہوگا، بالکل. سمیرہ جی آپ کا بے انتہا شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ خیرات عطا فرمائی. آپ کا بے انتہا شکریہ، اور یہ آپ کی جانب سے احسان عظیم ہے کہ آپ نے اس حساس، یعنی آپ سعودیہ میں بیٹھی ہوئی پاکستانیوں کی پین لے رہی ہیں، پاکستانیوں سے محبت دکھا رہی ہیں، پاکستانیوں سے اپنا جذبہ وارفتگی بڑھا رہی ہیں، اور یہ بتلا رہی ہیں کہ میں بھی پاکستانی ہوں. چونکہ ظاہر ہے آپ فلم میکنگ پروڈکشن کر رہے ہیں، آپ سری لنکا جائیں، ظاہر ہے آپ نے پہلے فرما دیا، آپ سری لنکا جائیں، بنگلہ دیش جائیں، آپ انڈیا جائیں، آپ بھارت جائیں، آپ ہندوستان جائیں، آپ پاکستان میں فلم بنائیں. ظاہر ہے آپ کے بابا جان جو ہیں وہ 1965 کی جنگ میں پاکستان کی جانب سے، یعنی 1965 کی جنگ میں غازی قرار پائے. تو ظاہر ہے اس حوالے سے آپ ایک غازی کی بیٹی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں. تو آپ کا بے انتہا شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت عطا فرمایا. آپ کا بے انتہا شکریہ کہ آپ نے اس حساس موضوع پر اپنا ایک تجزیہ پیش کیا اور روشنی ڈالی. ناظرین محترم، اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد نصیر کو اجازت دیجیے، اور آپ کو اجازت لیتا میں یہ بتلاتا چلوں کہ ظاہر ہے اس گستاخیوں کو ہمارے پاک ادارے جو ہیں وہ لگام ڈالیں گے، اور لگام ڈالنے کے ساتھ ساتھ میں جانتا ہوں مجھ کو اپنے جناب عزت مآب عمران خان صاحب، اور مجھ کو پاک فوج، اور جو ہمارے سائبر کرائم ہیں، اور جو FIA کے ظاہر ادارے ہیں، خفیہ ایجنسیاں ہیں، وہ اس معاملے کو بغور دیکھے گی، اور اس معاملے پر جب ظاہر ہے کہ جب پکڑ ہوگی تو پھر معلوم پڑے گا کہ آخر شواہد اور حقیقتیں جب کھل کر سامنے آئیں گی تو معلوم پڑے گا.
چونکہ میں مشورہ دینا چاہتا ہوں, ایک ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اتنی سچی ہیں تو آپ عدالت سے رجوع کریں, نہ کہ آپ ڈھنڈورا پیٹتی رہیں, نہ کہ آپ ایک عزت دار مرد کی عزت کو یوں اچھالتی رہیں, نہ کہ آپ خود کو یہ ظاہر کریں کہ بھائی آپ کا تعلق کہاں سے ہے, نہ کہ آپ خود کو یہ ثابت کرنا چاہیں کہ بھائی آپ کی زبان کیا ہے, نہ کہ آپ خود یہ کریں کہ بھائی آپ کی تیز ترار زبان اور گستاخیوں کے باعث لوگ آپ سے متنفر ہو جائیں. یوں نہ کریں, آپ عدالت سے رجوع کریں, آپ پاک اداروں سے رجوع کریں, وہ آپ کی بات سنیں گے, ضرور سنیں گے, بجائے یہ کہ آپ اداروں کو گالیاں بکیں, ہذیان بکیں اور پاکستان تحریک انصاف کو گالیاں دیں اور ان کے منسٹرز کو گالیاں دیں, ان کے ایم این ایز کو گالیاں دیں, ان کے ایم پی ایز کو گالیاں دیں, اور اللہ معاف کرے آپ کیا کیا بکتی رہی ہیں, آپ کیا کیا کہتی رہی ہیں. آپ یہ نہ کیجیے, آپ اداروں سے رجوع کریں اور اپنی عزت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ ہمارے ملک پاکستان پر ذرا سا رحم کریں. ناظرین محترم, اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد نصیر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا.